topic which we are going to discuss is economic institution and economic issues in Pakistan. uh, इसमें हम इन जनरल डिफरेंट इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस देखेंगे और उसके बाद इन पर्टिकुलर हम देखेंगे कि पाकिस्तान को इस टाइम कौन कौन से इकोनॉमिक चैलेंजेस का सामना है, कौन कौन से ऐसे इकोनॉमिक इश्यूज़ हैं पाकिस्तान में विच नीड टू बी डेल्ट। हम सब जानते हैं कि जो इकॉनमी है इट इज़ सेड टू बी द बैकबोन ऑफ अ कंट्री। और जब इकॉनमी फ्लरिश करती है किसी भी कंट्री की, किसी भी मुल्क की, तो वहाँ की जो पॉपुलेशन होती है वो प्रॉस्परस होती है, मुल्क जो है वो प्रोग्रेस करता है, तरक्की करता है। इवन इन इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म अगर हम देखें कि जो ताकतवर ममालिक हैं उनका क्या है, दे हैव वेरी स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी। वो अपनी इकोनॉमिक स्ट्रेंथ की बुनियाद पर दे आर रूलिंग द वर्ल्ड, और वी कैन से दे आर द मेन प्लेयर्स इन इंटरनेशनल पॉलिटिकल गेम। क्योंकि उनकी इकॉनमी बहुत स्ट्रॉन्ग है, उनके पास पैसा है, वेल्थ है, प्रॉस्पेरिटी है, और इंटरनल चैलेंजेस उनको उस तरह से नहीं है ऑन इकोनॉमिक फ्रंट, इसलिए वो अपनी फॉरेन पॉलिसी को बहुत अच्छे तरीके से जो है वो दुनिया में एग्जीक्यूट या इम्प्लीमेंट करने में कामयाब हुए हैं। सो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर अ कंट्री टू प्रोग्रेस। और इसी तरह से जो नेशन की जो प्रॉस्पेरिटी होती है इट also depends on the economic growth of a country. So economy plays a very vital role and it is said to be the backbone of a country. हम आगे स्टेप बाय स्टेप जो है वो इस पूरे टॉपिक को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले व्हाट इज़ इकोनॉमी। इकोनॉमी होती क्या है, इसकी जो एक बहुत ही सिंपलेस्ट और ईजीएस्ट डेफिनेशन है दैट इज़ द प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन ऑफ सर्विसेज बाय डिफरेंट एजेंट इज़ नोन एज इकोनॉमी। अब इकोनॉमी में तीन इम्पॉर्टेंट चीज़ें आती हैं। सबसे पहले है जी प्रोडक्शन, जो मुल्क के अंदर जो प्रोडक्शन हो रही होती है वो। देन लेटर ऑन हाउ द वेल्थ और द रिसोर्सेज आर डिस्ट्रीब्यूटेड। डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ज़रूरी है, तकसीम जिसको कहते हैं कि आपने रिसोर्सेज को डिस्ट्रीब्यूट किस तरह से किया हुआ है। एंड लेटर ऑन द कंजम्पशन ऑफ सर्विसेज, और आप जो है वो कंज्यूम किस तरह से कर रहे हैं। सो इकॉनमी जो है उसकी जो थ्री मेन आप कह सकते हैं कि वो एलिमेंट हैं, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो मिल के दे ऑल कंप्राइज ऑफ अ इकोनॉमी। अब आगे कहते हैं कि इकोनॉमी व्हाट इज़ इट मेड अप ऑफ। इकोनॉमी जो है वो किस चीज़ से मिल के बनती है। बेसिकली तो उसमें वही तीन चीज़ें हैं। प्रोडक्शन की बात हमने की है, हमने डिस्ट्रीब्यूशन की बात की है, और हमने कंजम्पशन की बात की है। सबसे पहले जी प्रोडक्शन अब आपकी डिफरेंट तरीके से हो सकती है। आपका एग्रीकल्चर सेक्टर में प्रोडक्शन हो सकती है, आपकी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हो सकती है, इसके अलावा मल्टीपल और प्रोडक्शन हो सकती हैं। आपकी टेक्नोलॉजी में किस तरह से एडवांसमेंट हो रही है, ये सारी चीज़ें जिस हर फील्ड में जो प्रोडक्शन हो रही होती है, ज़रूरी नहीं है कि प्रोडक्शन गुड्स एंड सर्विसेज में हो सकती है। तो जितने भी मुल्क के अंदर जितने भी सेक्टर्स होते हैं उन तमाम में जो प्रोडक्शन होती है इट कम्स अंडर द अम्ब्रेला ऑफ इकोनॉमी। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ट्रेड, अब वो कहते हैं कि ट्रेड जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट एक फीचर है। अब कहा जाता है कि जिस मुल्क की जो एक्सपोर्ट्स हैं वो जितनी ज़्यादा होंगी वो मुल्क उतना ज़्यादा इकोनॉमिकली जो है वो तरक्की याफ्ता होगा। जिस मुल्क की इम्पोर्ट्स ज़्यादा होंगी, ठीक है, आप बाहर से चीज़ें इंपोर्ट कर रहे हैं, आप सेल्फ सफिशिएंट नहीं हैं, आप अपनी ज़रूरत की सारी चीज़ें खुद नहीं पूरी कर सकते, तो उतना ज़्यादा आपकी इकॉनमी पे बर्डन होगा। क्योंकि जब आप बाहर से कोई चीज़ इंपोर्ट करते हैं तो उस पर काफ़ी टैक्स एंड ड्यूटीज़ लगते हैं फर्स्ट, और सेकेंडली जो आपकी ट्रेडिंग होती है वो डॉलर में होती है, आपकी अपनी करेंसी में नहीं होती। आपको अपनी करेंसी को कन्वर्ट करवाना पड़ता है डॉलर में, और जो इंटरनेशनल ट्रेडिंग होती है वो डॉलर में होती है। और आप देखें इस टाइम
ڈالر کہاں پہنچا ہوا ہے، آلموسٹ 160-167 اس طرح کا کوئی ڈالر کا ریٹ چل رہا ہے. تو امپورٹ جو ہے وہ کافی ایکسپینسو ہوتی ہیں، خاص طور پہ ان ممالک کے لیے جو انڈر ڈیولپ ہوں یا جن کی کرپلنگ اکانمیز ہو. آپ دیکھیں کہ پاکستان بھی کوئی اس سے دور نہیں ہے. آج کل جو ہماری اکنامک کنڈیشنز ہیں، جس طرح کی ان امپلائمنٹ ہے، انفلیشن ہے، لوگوں کے پاس 2 ٹائم کے لیے کھانے کو نہیں ہے، تو پاکستان کی جو اکانومی ہے اس کا بھی کافی حد تک ڈاؤن فال ہوا ہے، اور اس ٹائم بہت بڑا ہم اکنامک کرائسس فیس کر رہے ہیں. نیکسٹ ہے جی کنزمپشن آف گوڈس اینڈ کنزمپشن آف سروسز. تو یہ جو 3-4 فیکٹرز ہیں، یہ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ سب مل کر کسی ملک کی اکانومی بنتی ہے. اب اکنامک انسٹیٹیوشنز اینڈ سسٹمز کی بات کر لیتے ہیں. اب اکنامک سسٹم کیا ہے؟ اکنامک سسٹم از اے سسٹم آف پروڈکشن اینڈ ایکسچینج آف گوڈس اینڈ سروسز ایز ویل ایز ایلوکیشن آف ریسورسز ان اے سوسائٹی. وہ کہتے ہیں کہ ایک سوسائٹی میں پروڈکشن اور ایکسچینج آف گوڈس اینڈ سروسز ایز ویل ایز ایلوکیشن آف ریسورسز. یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ آپ اپنے ریسورسز کو جو ہے وہ ایلوکیٹ کس طرح سے کر لیتے ہیں. دیکھیے پاکستان میں یہ ایک بڑا مسئلہ ہے کہ تمام جو صوبے ہیں ان کو جو ریسورسز کی ایلوکیشن ہے وہ اس طرح سے نہیں ہے جس طرح سے ہونی چاہیے. بلوچستان میں آپ دیکھیں اس لیے بہت زیادہ وہاں پہ لوگوں کو ہوتا ہے کہ جی ہمیں اس طرح سے ریسورسز نہیں ملتے جتنا ہمارا حق بنتا ہے. تو ایلوکیشن کی ریسورسز کی جو صحیح ایلوکیشن ہے وہ بھی بہت ضروری ہے کسی بھی ملک کی اکانومی کو بوسٹ کرنے کے لیے، کیونکہ یہ جتنے بھی فیکٹرز ہیں، پروڈکشن ہے، کنزمپشن ہے یا ایلوکیشن آف ریسورسز ہے، یہ جو ہے یہ وائٹل ایلیمنٹس ہیں کسی بھی ملک کی اکانومی کے لیے. تمام جو اکنامک جو پراسپیرٹی ہے، اکنامک ڈیولپمنٹ ہے، اکنامک گروتھ ہے، وہ ان چیزوں کی صحیح ایلوکیشن پہ ڈپینڈ کرتی ہے. آپ کس طرح سے ریونیوز جو ہے وہ جنریٹ کرتے ہیں، آپ ان ریونیوز کو پھر جو ہے وہ ایلوکیٹ کہاں پہ کرتے ہیں. سو دیز آل فیکٹر آر ویری مچ امپورٹنٹ ان دا اکنامک گروتھ آف اے کنٹری. تو اکنامک سسٹم میں بھی وہی بات کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ وہی سسٹم ایک اچھا اکنامک سسٹم ہوگا جس میں آپ گڈس اور سروسز کی ایکسچینج اور پروڈکشن کے ساتھ ساتھ ایلوکیشن آف ریسورسز ود ان دا سوسائٹی جو ہے آپ اس کو بہترین طریقے سے کرتے ہیں. دا ٹو ڈومیننٹ اکنامک سسٹم ان دا ورلڈ آر کیپٹلزم اینڈ سوشلزم. آگے انہوں نے 2 اکنامک سسٹمز کی بات کی ہے. ایٹ دا مومنٹ دیر آر 2 economic system that are prevailing in the world. One is capitalism and the other is socialism. اب ان کو آئیڈیالوجیز بھی کہا جا سکتا ہے، ان کو اکنامک سسٹم بھی کہا جا سکتا ہے. کولڈ وار شاید آپ لوگوں نے یقیناً سنا ہوگا کولڈ وار کا لفظ. کولڈ وار جو ہے وہ ان 2 آئیڈیالوجیز کی بنیاد پر لڑی گئی ہے بٹوین دا 2 سپر پاورز آف دا ورلڈ، رشیا اور USA. ٹھیک ہے، یہی آئیڈیالوجی کی جو بیسس تھی انہی کو بیسس بنا کے انہوں نے ایک بہت ہی لمبی کوئی 50-55 سال کی ایک جنگ لڑی ہے، آلموسٹ 45-50 ایئرس کی وار لڑی ہے. موسٹ سوسائٹیز ہیو ویرینگ بلینڈس آف دا 2 سسٹم. وہ کہتے ہیں کہ بہت ساری دنیا میں اس طرح کی سوسائٹیز ہیں، ایسی اسٹیٹس ہیں جن میں دونوں جو اکنامک سسٹمز ہیں، کیپٹلزم اور سوشلزم، ہمیں ان کا بلینڈ نظر آتا ہے. کامن hybrids of capitalism and socialism are welfare capitalism and state capitalism. آگے انہوں نے اس کو نام welfare capitalism اور state capitalism کا دیا ہے. ہم آگے دیکھتے ہیں کہ جو 2 اکنامک سسٹم ہیں، یہ جو 2 ڈفرینٹ آئیڈیالوجیز ہیں، کیپٹلزم اور سوشلزم، یہ بیسیکلی ہیں کیا. سب سے پہلے ہے جی کیپٹلزم. اب کیپٹلزم جو ایک اکنامک سسٹم ہے، جو کہ ایک آئیڈیالوجی ہے، وہ بیسیکلی ہے کیا. کیپٹلزم از اے سسٹم انڈر وچ ریسورسز اینڈ مینز آف پروڈکشن آر پرائیویٹلی اونڈ. Citizens are encouraged to seek profit for themselves and success or failure of an enterprise is determined by free market competition. اب جی کیپٹلزم میں
کیا ہوتا ہے کیپٹلزم میں پرائیویٹ اونرشپ ہوتی ہے. جو کسی بھی ملک کے سٹیزنز ہوتے ہیں ان کو یہ اسٹیٹ کی طرف سے رائٹ دیا جاتا ہے دیٹ دے کین ہیو اے پرائیویٹ بزنس. جیسے آپ کی یونیورسٹی کی ہم اگزامپل اس میں دے سکتے ہیں, ٹھیک ہے. لاہور لیڈ یونیورسٹی جو ہے اٹ از اے پرائیویٹ سیکٹر یونیورسٹی. تو اس کا یہ مطلب ہے کہ اسٹیٹ آف پاکستان نے یہاں کے جو انڈیویجولز ہیں, جو سٹیزنز ہیں پاکستان کو, ان کو یہ اتھارٹی دی ہوئی ہے کہ وہ اپنا کوئی پرائیویٹ جو ہے وہ بزنس اون کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. وہ بزنس اب یونیورسٹی, اسکول, کالج کی بنیاد پہ ہو سکتا ہے, یا وہ کوئی اینیمل فیڈ کی کوئی کمپنی ہو سکتی ہے, یا کوئی ایون یہ جو ہم دیکھتے ہیں مارکیٹس میں آپ دیکھتے ہیں تو جس طرح سے یہ بزنسز ہوتے ہیں تو آپ وہ بزنس کر سکتے ہیں, آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں پرائیویٹ. آپ اپنا بزنس اون کر سکتے ہیں, آپ پرائیویٹ پراپرٹی اون کر سکتے ہیں, پرائیویٹ اونرشپ ہوتی ہے آپ کے پاس. اس کا یہ مطلب ہے کہ اسٹیٹ کی مداخلت نہیں ہوتی. بس آپ کو ظاہر ہے بزنس میں یو ہیو ٹو پے دا ٹیکس ٹو دا اسٹیٹ, لیکن آپ پرائیویٹ پراپرٹی اون کر سکتے ہیں, آپ پرائیویٹ بزنس اون کر سکتے ہیں, آپ اس سے جو ہے وہ پروفٹ کر سکتے ہیں. اور فری مارکیٹ کمپٹیشن ہوتی ہے, ایک فری مارکیٹ اکانومی ہوتی ہے جہاں پہ فری فلو آف منی ہوتا ہے. فری فلو آف منی اور فری مارکیٹ اکانومی کا یہی مطلب ہے کہ جو سٹیزنز ہیں وہ آپس میں کوئی بزنس کر سکتے ہیں, لین دین کر سکتے ہیں. تو میں نے آپ کو لاہور لیڈ یونیورسٹی کی ایگزامپل دی ہے. اٹ مینس پاکستان از اے کیپٹلسٹ اسٹیٹ, جہاں پہ آپ جو سٹیزنس ہیں, جو ہم نیشنلز ہیں, ہمارے پاس یہ اختیار ہے کہ ہم اپنا کوئی پرائیویٹ جو ہے ہم پرائیویٹ اونرشپ ہولڈ کر سکتے ہیں. سو دس از دا اکنامک سسٹم کیپٹلزم. آگے ایگزامپل اس کی دی ہوئی ہے, یونائٹیڈ اسٹیٹ آف امریکہ از ون آف دا موسٹ پیورلی کیپٹلسٹ societies in the world. Most US businesses are privately owned, but the government does regulate business practices. اب وہ کہتے ہیں کہ کیپٹلزم کی جو بیسٹ ایگزامپل ہے وہ یونائٹیڈ اسٹیٹ آف امریکہ ہے. آپ دیکھیں کہ یونائٹیڈ اسٹیٹ آف امریکہ میں موسٹلی جو بزنسز ہیں وہ پرائیویٹلی اونڈ ہیں. وہ پرائیویٹ جو انڈیویجولز ہوتے ہیں وہ ان کے بزنسز ہیں. ہاؤ ایور گورنمنٹ جو ہے وہ بزنس پریکٹسز کو ریگولیٹ کرتی ہے. سو کیپٹلزم یہ ہوتا ہے. آئی ہوپ آپ کو کلیئر ہو جائے گا. آپ نے سمپلی یہ یاد رکھنا ہے کہ کیپٹلزم جو ہے وہ ایسا اکنامک سسٹم ہے جہاں پہ پرائیویٹ اونرشپ دی جاتی ہے انڈیویجولس کو, اور فری فلو آف منی ہوتا ہے یا فری مارکیٹ اکانومی ہوتی ہے. اتنا آپ یاد رکھیں گے تو دیٹ ول بی انف. اور اس میں ایگزامپل میں نے آپ کو پاکستان کی دی ہے تاکہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آ جائے. اس میں آپ یونائٹیڈ اسٹیٹ آف امریکہ کی بھی ایگزامپل دے سکتے ہیں, اس میں آپ انڈیا کی ایگزامپل دے سکتے ہیں. بے شمار ایسے ممالک ہیں جہاں پہ آپ دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہاں پہ جو ہے وہ پرائیویٹ اونرشپ دی جاتی ہے سٹیزنس کو اس ملک کے. نیکسٹ اکنامک سسٹم اور آئیڈیالوجی از سوشلزم. اب سوشلزم کیا ہوتا ہے؟ Socialism is a system under which resources and means of production are owned by the society as a whole. Rights to private property are limited. The good of the whole society is stressed more than individual profit, and the government maintains control of the economy. اب سوشلزم ایک ایسا اکنامک سسٹم ہے جس میں جو ہے وہ گورنمنٹ کنٹرول کر رہی ہوتی ہے اکانومی کو, اور وہ کہتے ہیں کہ انڈیویجولس کو جیسے کیپٹلزم میں فائدہ ہوتا ہے سوشلزم میں اس طرح سے نہیں ہوتا. انڈیویجول جو پرائیویٹ پراپرٹی ہوتی ہے اس کے رائٹ کو لمٹ کیا گیا ہے, ٹھیک ہے, اور ایز اے ہول, ایز اے سوسائٹی, پوری سوسائٹی کو فائدہ دینے کی کوشش کی جا سکتی ہے. اس کا آپ یہ سمجھ لیں کہ سوشلزم میں جو ہے وہ لمیٹیڈ جو ہے وہ پرائیویٹ اونرشپ دی جاتی ہے, ویری لمیٹیڈ, اور زیادہ کیا ہوتا ہے اسٹیٹ اونرشپ ہوتی ہے. ہر چیز کو جو ہے وہ اسٹیٹ کنٹرول کر رہی ہوتی ہے, پوری اکانومی کو اسٹیٹ کنٹرول کر رہی ہوتی ہے. فری فلو آف منی نہیں ہوتا, اس طرح سے نہیں ہوتا کہ دو انڈیویجولز آپس میں بزنسز کر سکیں, اس طرح سے نہیں ہوتا. وہاں پہ گورنمنٹ انوالو ہوتی ہے سوشلزم میں, اکانومی کو گورنمنٹ کنٹرول کر رہی ہوتی ہے, اور گورنمنٹ کے پاس اختیار ہوتا ہے کہ وہ کسی کو کوئی پرائیویٹ اونرشپ دینا چاہتی ہے یا نہیں, کسی بزنس کو, کسی فیم کو پرائیویٹ اونرشپ دینا چاہتی ہے یا نہیں. تو سوشلزم میں کیا ہوتا ہے اسٹریٹ کنٹرولڈ اکانومی ہوتی ہے, فری فلو آف مارکیٹ یا فری فلو آف اکانومی نہیں ہوتا, اسٹیٹ اونرشپ ہوتی ہے.
اس کی جو بیسٹ ایگزامپل ہے یہاں پہ چائنا کی دی ہوئی ہے. چائنا از اے سوشلسٹ کنٹری. دا گورنمنٹ اونز اینڈ کنٹرولز آلموسٹ آل نیچرل ریسورسز. گورنمنٹ کا کنٹرول ہوتا ہے, اسٹیٹ اونرشپ ہوتی ہے. اس میں آپ رشیا کی ایگزامپل دیکھ سکتے ہیں. کمیونزم, سوشلزم آلموسٹ ملتے جلتے اکنامک سسٹم ہے, تو اس میں آپ رشیا کی ایگزامپل ڈال سکتے ہیں. اگر ہم رشیا میں بھی دیکھیں تو رشیا میں بھی جو ہر چیز ہے دیٹ از اسٹیٹ کنٹرولڈ. ایون وہاں پہ لوگوں کو جو گھر ہے وہ بھی جو گورنمنٹ ہے وہاں کی وہ الاٹ کرتی ہے. اور وہ کیوبا کی اگر ہم ایگزامپل دیں, کیوبا جو امریکہ کے بہت ہی پاس ایک چھوٹا سا ملک ہے, وہاں پہ بھی سوشلزم ہے, کمیونزم ہے. تو وہاں پہ بھی یہی ہوتا ہے کہ ایون جو وہاں کے انڈیویجولز ہیں, جو وہاں کے سٹیزنز ہیں, ان کے پاس یہ بھی اختیار نہیں ہوتا کہ وہ کوئی پرائیویٹ پراپرٹی اپنی جو ہے وہ ہولڈ کر سکیں. جیسے پاکستان میں دیکھیں, ہم لوگوں کی اپنے پراپرٹیز ہوتی ہیں, ہم لوگوں کے اس پراپرٹی پہ پھر ہم اپنے گھر بناتے ہیں, ہم کوئی مارکیٹ بنا لیتے ہیں, ہم کوئی پلازا بنا لیتے ہیں, ٹھیک ہے. تو جو سوشلسٹ کنٹریز ہوتی ہیں وہاں پہ اس طرح سے نہیں ہوتا. وہاں پہ جو گھر ہوتے ہیں ایون سٹیزنس کو وہ بھی گورنمنٹ الاٹ کرتی ہے, ٹھیک ہے. وہاں پہ کسی بھی بندے کی کوئی پرائیویٹ پراپرٹی نہیں ہوتی انلیس انٹل اگر گورنمنٹ آپ کو خود جو ہے بہت لمیٹیڈ پرائیویٹ پراپرٹی کا رائٹ دیتی ہے. سو دیز ٹو آر دا میجر اکنامک سسٹم آف دا ورلڈ, کیپٹلزم اینڈ سوشلزم. اب آپ کو بہت کلیئر ہو گیا ہوگا کہ پاکستان جو ہے, پاکستان از اے کیپٹلسٹ اسٹیٹ. آپ نے یہ بات اپنی یونیورسٹی کا ایمان میں رکھ لینا ہے کہ جی پرائیویٹ یونیورسٹی ہے, اٹ مینس دا انڈیویجولز, دا سٹیزنز آف پاکستان ہیو دا رائٹ ٹو ہولڈ پرائیویٹ پراپرٹی, ہیز دا رائٹ ٹو ہولڈ پرائیویٹ اونرشپ. اور یہ کون سے اکنامک سسٹم میں ہوتا ہے؟ یہ کیپٹلزم میں ہوتا ہے. آگے ہم کچھ اکنامک انسٹیٹیوشنس کو ڈسکس کرتے ہیں, جس میں سب سے پہلا آ جاتا ہے ہارٹی کلچر. اب ہارٹی کلچر کیا ہوتا ہے؟ اس میں ود دا ایڈوانٹ آف پلانٹ ڈومیسٹیکیشن سم سوسائٹیز took horticulture in which small communities of gardeners work with simple hand tools using neither irrigation nor plows. اب وہ کہتے ہیں کہ ہارٹیکلچر جو ہے وہ ایک ایسا اکنامک انسٹیٹیوشنز ہے جس میں کیا ہوتا ہے, جس میں آپ کوئی بھی ٹول ایگریکلچر کا یوز نہیں کرتے, جس میں آپ اریگیشن نہیں کرتے, آپ کچھ بھی نہیں کرتے, بلکہ آپ اپنے ہاتھوں کا استعمال کرتے ہیں. ان وچ اسمال کمیونٹیز آف گارڈنرز ورک ود سمپل ہینڈ ٹولز. آپ ہاتھوں والے ہینڈ ٹولز تو یوز کرتے ہیں, لیکن آپ اس میں کوئی مشینری بڑی جو ہے وہ نہیں یوز کرتے. اس میں انہوں نے گارڈنرز کی ایگزامپل دی ہے, جس میں دیکھیں آپ پکچر میں بھی دیکھ سکتے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں, وہ بکے بنا رہے ہیں, ٹھیک ہے. سو دس از ہارٹیکلچر. نیکسٹ ہے جی اکنامک انسٹیٹیوشن ایگریکلچر is a crop cultivation that involves using technologies other than hand tools such as irrigation, fertilization and wooden and metal plow pulled by harness draft animals. Some developed countries use fuel powered tractors to cultivate large ٹریک آف لینڈس. اب ایگریکلچر کیا ہوتا ہے؟ آپ سب کو پتہ ہے کہ ایگریکلچر کیا ہوتی ہے. زراعت ہوتی ہے جس میں آپ کراپس کی کلٹیویشن کرتے ہیں, ٹھیک ہے. لیکن آپ ایگریکلچر میں جو ہینڈ ٹولز ہوتے ہیں ان کے ساتھ ساتھ کیا کرتے ہیں, آپ ٹیکنالوجی کا یوز کرتے ہیں. اس میں انہوں نے اریگیشن کی ایگزامپل دی ہے, فرٹیلائزیشن کرتے ہیں, ووڈن اینڈ میٹل پلاؤ یوز کرتے ہیں, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اینیملس کو پرانے زمانے میں یوز کیا جاتا تھا, اور کچھ وہ کہتے ہیں کہ جو ممالک ہیں وہ ٹریکٹرز بھی یوز کرتے ہیں. اب تو پاکستان میں بھی آپ ایون دیکھیں تو ہمارے ہاں بھی جو ہل چلانے کے لیے کیا ہوتا ہے, ٹریکٹرز یوز کیے جاتے ہیں, اور اس طرح سے جو ہے وہ ایگریکلچر سیکٹر جو ہے وہ ورک کرتا ہے. اب جو ایگریکلچرل اسٹیٹس ہوتی ہیں جیسے کہ پاکستان ہے, تو کہتے ہیں کہ آپ جو ہے اس کو ایگریکلچر کو یوز کریں, کس طریقے سے یوز کریں. آپ اس کو, اس سیکٹر کو, یہ جو اکنامک انسٹیٹیوشن ہے, اکنامک سیکٹر ہے, آپ اس کو اس طریقے سے یوز کریں کہ یہ آپ کی اکانومی کے لیے بینیفیشیل ہو, آپ کی اکانومی کو اپ لفٹ کرنے میں مددگار ہو. بہت سارے دنیا کے ایسے ممالک ہیں جو ایگریکلچرل اسٹیٹس ہیں جن کی زمین بہت زرخیز ہے, اور انہوں نے وہاں پہ ایگریکلچر کر کے ایڈوانس ٹیکنالوجیز کی انٹروڈیوس کروا کے ایڈوانس ٹیکنالوجیز کو
یوز کر کے انہوں نے اس طرح کی پروڈکشنز کی ہیں کہ آج وہ کیا کر رہے ہیں، وہ پوری دنیا کو جو ہے وہ چیزیں ایکسپورٹ کر رہے ہیں. سو میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا ہے کہ آپ کی جو اتنی زیادہ ایکسپورٹ ہوں گی اتنی زیادہ آپ کی ملک کی جو اکانومی ہے وہ پروگریس کرے گی، اتنی وہ پراسپرس ہوگی. اور ایگریکلچر جو سیکٹر ہے اٹ پلیز اے وائٹل رول ان امپروونگ ان ایکسپینڈنگ دا ایکسپورٹ آف اے کنٹری. ایکسپورٹ کیا چیز ہوتی ہے جو آپ اپنے ملک سے باہر بھیج رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور جن کو آپ کرآمدات کہتے ہیں آئی گیس اردو میں. اور امپورٹ وہ چیز ہوتی ہے جو آپ باہر سے منگوا رہے ہوتے ہیں، درآمد کر رہے ہوتے ہیں. جیسے ہم کہتے ہیں کہ جی یہ تو امپورٹڈ پرفیومز ہیں، یہ امپورٹڈ جو ہیں وہ ٹولز ہیں، یا جس طرح کی اس کا مطلب ہے آپ باہر سے وہ چیزیں منگوا رہے ہیں. اور آپ کو جو چیز باہر سے آپ امپورٹ کرتے ہیں یو ہیو ٹو امپورٹ دیٹ، یو ہیو ٹو پرچیز دیٹ ان ڈالر. اور اس سے اکانومی پہ بہت برڈن آتا ہے، اسپیشلی ان ممالک کی اکانومی پہ جن کی کرنسی جو ہے وہ بہت زیادہ ڈی ویلیو ہوتی ہے. جیسے کہ ہمارے کیس پاکستان میں، پاکستان کی کرنسی بہت زیادہ ڈی ویلیو ہو رہی ہوئی ہے اس ٹائم. ایک ڈالر کوئی آلموسٹ 167 روپیز کا ہے. تو ان ممالک کی کرنسی، ان ممالک کی جو اکانومی ہے اس پہ بہت برڈن ہوتا ہے امپورٹ میں. لیکن جتنی زیادہ آپ کی ایکسپورٹ ہوں گی، آپ اپنے ملک میں چیزیں بنا رہی ہوں گے اور ان کو باہر سیل کر رہے ہوں گے، تو ڈیفینیٹلی وہ بھی ڈالر میں پھر سیل ہوگی، تو اتنا زیادہ آپ کی ملک کی جو اکانومی ہے اس کو اپ لفٹ ملے گا. دس از ہاؤ دا سیکٹر آف ایگریکلچر پلے اے ویری امپورٹنٹ رول، ویری وائٹل رول ان اپ لفٹنگ، ان بوسٹنگ دا اکانومی آف اے کنٹری. نیکسٹ ہے جی انڈسٹریلائزیشن، ریپلیسنگ ہیومن لیبر اینڈ ہینڈ ٹولز ان مشینز. اب جو انڈسٹریل اسٹیٹس ہیں وہ جو ہیں دے آر سیٹ ٹو بی دا ریچسٹ اسٹیٹ آف دا ورلڈ. آپ جاپان کو دیکھ لیں، آپ رشیا کو، امریکہ کو دیکھ لیں، ٹھیک ہے، آپ ویسٹرن جو کنٹریز ہیں، جرمنی، فرانس، برطانیہ، آپ ان کو دیکھ لیں. انڈسٹریل ریولوشن ایک آیا تھا یورپ میں، اس کے بعد جو ہے وہ یورپین جو کنٹریز ہیں انہوں نے بہت زیادہ ایڈوانسمنٹ حاصل کی تھی. انڈسٹریلائزیشن میں جو بیسیکلی ہے وہ ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ بہت زیادہ ہے. جتنی زیادہ کسی ملک کی ایڈوانس ٹیکنالوجی ہوگی اتنی زیادہ اس کی انڈسٹری اسٹرانگ ہوگی. آپ جاپان کو دیکھیں، اگر ہم جاپان کی ایگزامپل لیں تو 1945 میں ورلڈ وار 2 کے اینڈ پر جاپان پر 2 اٹامک بم گرے تھے، ٹھیک ہے، اینڈ اٹ واز اے ہیوج ڈسٹرکشن. لیکن آپ یہ دیکھیں وہاں کی جو نیشن ہے انہوں نے کتنے جلدی سے اس سے ریکور کیا ہے. اور انہوں نے آٹو موبائل جو انڈسٹری ہے اس میں دے آر ان نمبر 1، اور انہوں نے اپنی اس انڈسٹری سے اپنی اکانومی کو بہت زیادہ جو ہے وہ اسٹرانگ کیا ہے، اس کو بہت زیادہ پروگریس ملی ہے ان کی اکانومی کو. تو ایگریکلچر جو ہے سیکٹر وہ بھی ملک کسی کی اکانومی میں بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے. لیکن انڈسٹریلائزیشن میں چونکہ ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ ہوتی ہے، اور ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ تو جو ہے وہ بہت زیادہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جن ممالک میں انڈسٹریلائزیشن ہے یا ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ ہے دے آر کنسیڈر ٹو بی دا ریچسٹ اسٹیٹ یا کنٹریز آف دا ورلڈ. اب ہم تھوڑا سا رول آف اکنامک انسٹیٹیوشنس دیکھ لیتے ہیں. اکنامکس ہیز variously been defined as a social science that involves itself in the study and analysis of production, distribution as well as consumption of goods and services. Advanced modern economic theories pay very close attention to institutions. In institutional economies, institutions are deemed to play a very central role in shaping the behavior of other players in an economic setting. اب وہ کہتے ہیں کہ ان جو اکانومیز میں انسٹیٹیوشنز ہوتے ہیں وہ بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں کسی بھی ملک کی اکانومی کو اپ لفٹ کرنے کے لیے. جو ہم نے ڈفرینٹ اکنامک انسٹیٹیوشنز پیچھے ڈسکس کیے ہیں دے آر ویری وائٹل، دے آر ویری امپورٹنٹ فار اے کنٹریز اکانومی. اب ہم آ جاتے ہیں پاکستان کے اکنامک ایشوز پہ. آج کل اگر ہم دیکھیں ان کنٹمپریری ورلڈ، ان کنٹمپریری ٹائم پیریڈ، پاکستان کو جو ہے وہ بے شمار چیلنجز ہیں، جن میں سے سب سے امپورٹنٹ اس ٹائم ایک اکنامک چیلنج ہے آیا ہوا ہے. آپ دیکھیں کہ کتنی زیادہ ان امپلائمنٹ ہے پاکستان میں، لوگ پڑھے لکھے پھر رہے ہیں، دے ڈونٹ ہیو جابس، ٹھیک
ٹھیک ہے. انفلیشن اتنی زیادہ ہے، انفلیشن کا مطلب ہوتا ہے مہنگائی بہت زیادہ ہے. لوگ جو ہے وہ افورڈ نہیں کر سکتے 2 ٹائم کا کھانا بھی. اور پاکستان کی جو ہے وہ کافی پرسنٹ جو آبادی ہے دیٹ از بلو دا پاورٹی لائن. ٹھیک ہے. سڑکوں پہ رہنے کے ان کے پاس گھر نہیں ہے رہنے کے لیے. پاکستان کی اکانومی کی اس ٹائم بہت ہی حالات برے ہیں. اب ہم تھوڑا سا اس کو دیکھتے ہیں کہ کون سے اکنامک فرنٹ پہ پاکستان کو چیلنجز فیس کرنا پڑ رہا ہے. سب سے پہلے اس میں فسکل پالیسی ہے، مانیٹری پالیسی، پاور کرائسس، لا اینڈ ادر سچویشن، لو ایکسپورٹ اینڈ ہائی امپورٹ اینڈ دا لیک آف ٹورزم. اس میں 2-4 چیزیں اور بھی ہیں جن کو ہم آگے بھی ڈسکس کرتے ہیں، جس میں ان امپلائمنٹ ہے، جن میں انفلیشن ہے، اور جس میں انرجی کرائسس ہے. ٹھیک ہے. تو یہ بھی ہم سارے پاور کرائسس سوری یہاں پہ دیا ہوا ہے، تو ان کو ہم آگے ڈیٹیل میں ڈسکس کرتے ہیں. اب جی اکنامک ایشو جو پاکستان کو اس ٹائم ہے اس کا ایک گراف اگر ہم دیکھیں تو وہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے کیا ہوتا ہے پاکستان کے جو ریونیوز ہیں. اب ریونیوز کا مطلب ہوتا ہے ٹیکسز. جو گورنمنٹ آف پاکستان ہر سال ٹیکس کلیکٹ کرتی ہے. ٹھیک ہے. وہ ٹیکس جو ہے لو گورنمنٹ ریونیو. گورنمنٹ جو ہے اس کو ریونیو اتنا زیادہ نہیں ملتا. اس سے کیا ہوتا ہے لو انفراسٹرکچر. آپ کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے کہ آپ انفراسٹرکچر پہ انویسٹمنٹ کر سکیں. حکومت جو ہے وہ ڈفرینٹ جو سیکٹرز میں پیسہ لگاتی ہے. بیسیکلی آتا کہاں سے ہے؟ یہ ہم لوگوں کی جیبوں سے جاتا ہے. یہ جو ریونیو گورنمنٹ جو کلیکٹ کرتی ہے، جو ٹیکس کلیکٹ کرتی ہے، ٹھیک ہے، وہ اربوں روپے کا ٹیکس ہوتا ہے. وہی بعد میں جو ہے وہ گورنمنٹ اس کو ڈفرینٹ سیکٹرز میں ایلوکیٹ کرتی ہے. اب وہ کہتے ہیں کہ جب ٹیکس کلیکشن ہی کم ہوگی گورنمنٹ کے پاس، اس کے پاس پیسہ ہی کم ہوگا تو کیا ہوگا؟ لو انفراسٹرکچر ہوگا. لو انفراسٹرکچر مینس لو انویسٹمنٹ فارمیشن. آگے لو انویسٹمنٹ فارمیشن میں کیا آ رہا ہے؟ لو ویجز دیں گے. ٹھیک ہے. سیلریز کم دیں گے. لو امپلائمنٹ ہوگی. پیسے نہیں ہوں گے تو لوگوں کو بھرتی کس طرح سے کریں گے؟ لو کنزمپشن ہوگی جب آپ ویجز کم دیں گے. اور لو موٹیویشن لو امپلائمنٹ سے لو پروڈکٹیوٹی. اینڈ پہ کیا ہوگا؟ پروڈکشن بھی کم ہوگی. اور جب پروڈکشن کم ہوگی تو پھر وہ کہتے ہیں کہ پروفٹ کم ہوگا. اور یہ ایک سرکل میں چلتی ہیں ساری چیزیں. دے آل آر انٹر لنکڈ ود ایچ ادر. تو اس طرح سے جو ہے وہ پاکستان کو اس ٹائم اکنامک ایشوز کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. ابھی پچھلے دنوں ہمارا بجٹ آیا ہے، آپ اس میں دیکھ لیں جو گورنمنٹ نے بجٹ دیا ہے. بیسیکلی وہ جو ہمارے ٹیکس انہوں نے ہم سے پورا سال کلیکٹ کیا ہے، وہ جو پیسے پھر گورنمنٹ کے پاس آئے ہیں اس کا انہوں نے ایک بجٹ بنا دیا ہے. اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو ہے ہم ایجوکیشن میں اتنا پیسہ لگائیں گے، ہم ہیلتھ میں اتنا پیسہ لگائیں گے، ہم انفراسٹرکچر سیکٹر میں اتنا پیسہ لگائیں گے، یا ہم پاور کرائسس کو اوور کم کرنے کے لیے اتنے پیسے لگائیں گے. یہ جو ہم سب نے پورا سال ٹیکس دیا ہے یہ وہی پیسے ہیں جو حکومت ڈفرینٹ سیکٹرز میں لگائے گی. آپ کو دیکھیں جو ہے وہ کس طرح سے پھر اب ایلوکیشن ہوئی ہے ریسورسز کی. جو ریونیو ہے اس کی ایلوکیشن کس طرح سے ہوئی ہے. بہت ہی ڈسکریمنیٹری ایلوکیشن ہوتی ہے پاکستان میں ریسورسز کی. ٹھیک ہے. اور ہم نے شروع میں پڑھا ہے کہ ایلوکیشن آف ریسورسز از ویری ویری امپورٹنٹ فار دا اکنامک ویلفیئر آف اے کنٹری. فسکل پالیسی جو پاکستان کو اس ٹائم فسکل پالیسی کا جو ایک ایشو ہے، دا کی آبجیکٹیو آف پاکستان فسکل پالیسی از سسٹینڈ اکنامک گروتھ. فسکل پالیسی جو پاکستان کی ہے اس کا کی آبجیکٹیو کیا ہے؟ ایک سسٹینیبل اکنامک گروتھ. ٹھیک ہے. ہونی چاہیے. پاورٹی کو کم کرنا چاہیے. اینڈ کریشن آف جاب اپرچونیٹیز. امپلائمنٹ وہ کہتے ہیں لوگوں کو دیں، جاب اپرچونیٹیز کریٹ کریں. انویسٹمنٹ ان فزیکل اینڈ ہیومن کیپٹل. یہ جو پاکستان کی فسکل پالیسی ہے یہ اس کا ایجنڈا ہے. لیکن ایٹ دا مومنٹ کنٹمپریری اس میں ہم دیکھیں اگر سینیریو میں تو ان میں سے پاکستان کی جو فسکل پالیسی ہے اٹ از کرپلنگ رائٹ ایٹ دا مومنٹ، کیونکہ سسٹینیبل اکنامک گروتھ ہم اچیو کرنے میں ناکام ہوئے ہیں پچھلے 1-2 سالوں میں. ایون اس سے پہلے بھی یہ ہوتا رہا ہے. پاورٹی جو ہے وہ بڑھی ہے. بلو دا پاورٹی لائن ہم چلے گئے ہیں. جابس بالکل ہی مجھے نہیں نظر آتا کہ کوئی پچھلے 1-2 سالوں میں کوئی اس طرح کی جابز آئی ہیں. ان امپلائمنٹ بہت زیادہ ہو گئی ہے. اور انویسٹمنٹ آف فزیکل اینڈ ہیومن کیپٹل بھی ڈیفینیٹلی جو ہے وہ ریڈیوز ہوا ہے. سو دا فسکل پالیسی آف پاکستان از unable to meet its goal and objectives.
نیکسٹ ہے جی اکنامک ایشوز ان پاکستان میں مانیٹری پالیسی. Monetary policy will have to play an active role in moving the country towards better economic management. Monetary policy میں اب کیا آ جاتا ہے؟ Foreign reserve currency printing of rupee is also a problem and create inflation. ٹھیک ہے، پاکستان کی جو مانیٹری پالیسی ہے وہ بھی یہی ہے. وہ مانیٹری پالیسی بھی اس ٹائم جو ہے وہ مہنگائی ہے وہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ دیکھیں کہ ڈی ویلیویشن آف کرنسی کس طرح سے ہوئی ہے. کرنسی جو پاکستان کی ہے روپی وہ ڈی ویلیو ہوا ہے، اور اس کے علاوہ جو ہمارے فورن ایکسچینج ریزروز ہیں ٹھیک ہے وہ بھی کم ہوئے ہیں. تو مانیٹری پالیسی بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہے پاکستان کو اس ٹائم. پاور کرائسس. اب آپ خود دیکھیں کہ پاور کا کس طرح سے کرائسس ہے، کتنی زیادہ لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، انرجی سیکٹر ہمارا کس طرف جا رہا ہے پاکستان کا. The most significant problem which has affected the growth of state adversely is power crisis. Capital flight, increasing unemployment, uses of alternative solar energy, coal energy, wind energy which might reduce load. وہ کہتے ہیں کہ پاور کا اس ٹائم بہت بڑا کرائسس ہے پاکستان میں. لوڈ شیڈنگ ہے، انرجی سیکٹر جو ہے اس کی حالت خراب ہے. لیکن وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی جو گورنمنٹ ہے ہم آلٹرنیٹیو آپشنس کی طرف بھی نہیں گئے. دنیا کی جو ایڈوانسڈ جو ڈیولپ اسٹیٹس ہیں وہ کیا کرتی ہیں؟ دے آر ٹرائنگ ٹو شفٹ ورڈ سولر انرجی، کول انرجی، ونڈ انرجی. خیر کول انرجی تو اب انوائرمنٹ کو پولیوٹ کر رہا ہے، اس لیے اس پہ بھی جو ہے اسٹیٹس جو ہیں وہ اس کو بھی ایلیمینیٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہیں. تو پاکستان کو اپنے پاور سیکٹر کو اوور کم کرنے کے لیے جو ڈفرینٹ آلٹرنیٹیوز ہیں ان کی طرف جانا چاہیے. واٹر کرائسس اتنے زیادہ ہیں، الیکٹریسٹی جو ہے وہ جنریشن میں جو واٹر ہے اٹ پلیز اے ویری امپورٹنٹ رول. اور پاکستان میں جو ہے وہ واٹر کرائسس ہے، واٹر شارٹیج ہے. آپ دیکھیں ہم لوگوں کو بھی ایون پینے کا صاف پانی جو ہے وہ نہیں ملتا. وی آلموسٹ آل آف وی پرچیز واٹر ٹو ڈرنک. تو ہمیں کنزیوم کرنے کے لیے، ڈرنک کرنے کے لیے صاف پانی ہی میسر نہیں ہے. تو یہ واٹر کرائسس بھی ایک بہت بڑا پاکستان کی اکانومی کو اس ٹائم چیلنج ہے. نیکسٹ از دی لا اینڈ آرڈر. پور اکانومی آر آلویز دا پور. لا اینڈ آرڈر کے بہت ایشوز ہیں، اور جب لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہی ٹھیک نہیں ہوگی تو آپ اکنامک سیکٹر پہ کس طرح سے دھیان دے سکتے ہیں؟ ایک ملک جو ہے جب تک اس کے اندر لا اینڈ آرڈر ہی ٹھیک نہیں ہوگا، جب اس کے سوشو اکنامک سوشو پولیٹیکل ایشو ہی جو ہے وہ سیٹل ڈاؤن نہیں ہوں گے تو اکانومی پہ آپ کس طرح سے پھر دھیان دے سکتے ہیں؟ اکانومی آپ کی کس طرح سے فلرش کر سکتی ہے؟ پازیٹیو ریلیشن بٹوین کرائم اینڈ میجر اکنامک ویریبلز، انکریز ان انفلیشن، پاورٹی، ان امپلائمنٹ اینڈ ڈکلائن ان انویسٹمنٹ. اب دیکھیے وہ کہتے ہیں کہ جب لا اینڈ آرڈر کی کنڈیشن ایک ملک میں ٹھیک نہیں ہوتی، کیاس ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ڈس آرڈر ہوتا ہے، ملک میں افراتفری کا عالم ہوتا ہے، تو جو انویسٹرز ہیں آپ ان کو کس طرح سے اٹریکٹ کریں گے؟ باہر کے جو ممالک کے جو فورن انویسٹرز ہیں، فورن انویسٹمنٹ جو ہے اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے ایک ملک میں. کس طرح سے فائدہ ہوتا ہے؟ جب کوئی باہر کے ملک سے فارنر آ کے آپ کے ملک میں انڈسٹری لگاتے ہیں تو سب سے پہلے ان کو جو ہے آپ کے ملک کو ٹیکس دینا پڑتا ہے، آپ کی اسٹیٹ کے ساتھ ایک ایگریمنٹ کرنا پڑتا ہے. اس کے علاوہ جب وہ انڈسٹری لگاتے ہیں تو ان کو لیبر کی ضرورت پڑتی ہے، اور آپ کے ملک سے وہ لوگوں کو ہائر کرتے ہیں، تو اس طرح سے امپلائمنٹ جنریٹ ہوتی ہے. لیکن جب لا اینڈ آرڈر ہی ٹھیک نہیں ہوگا ملک کے اندر، ہاؤ اے کنٹری کین attract the foreign direct investment. So it is a very big challenge to Pakistan economy which is needed to be addressed immediately. Low export and high import. وہی بات میں نے آپ کو جو پہلے بتائی ہے، ٹھیک ہے، جتنی کسی ملک کی ایکسپورٹس زیادہ ہوں گی اس کی اکانومی فلرش کرے گی، امپورٹس کم ہوں گی فلرش کرے گی. لیکن پاکستان میں جو سنیریو ہے وہ اس کے اپوزٹ ہے. ہماری جو ایکسپورٹس ہیں، جو چیزیں ہم باہر بھیجتے ہیں، کرآمدات ہیں جو ہماری، وہ لو ہیں، وہ کم ہیں، اور ہماری جو امپورٹس ہیں وہ ہائی ہیں. اور اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے آپ کی اکانومی کو برڈن آتا ہے اور آپ کی اکانومی جو ہے وہ بیٹھ جاتی ہے. Crucial problem is budget deficit, shows that import is more than export, create gap between import and export deficit,
resist import and rely on manufacturing goods, reduce gap between import and export. اب وہ کہتے ہیں کہ اس کا حل یہی ہے کہ آپ جو ہے وہ اپنے ملک کی جو مینوفیکچرڈ پروڈکٹس ہیں ان پہ ریلائی کریں اور امپورٹس کو جو ہے وہ کم کرنے کی کوشش کریں. جو گیپ ہے امپورٹ اور ایکسپورٹ کے بیچ میں اس گیپ کو بریچ کرنے کی کوشش کریں. تب بھی ہو سکتا ہے کہ پاکستان کی جو اکانومی ہے اس میں کوئی ہمیں اپلفٹ یا بوسٹ نظر آئے. لیک آف ٹورزم. پاکستان کی اکانومی کو جو ایک اور بہت بڑا ایشو چیلنج اس ٹائم ہے دیٹ از لیک آف ٹورزم. ٹورزم جو ہے اس سے بہت زیادہ پیسہ کماتا ہے کوئی بھی ملک. ٹھیک ہے, اس لیے کہتے ہیں کہ آپ اپنے ملک میں ٹورزم کو پروموٹ کریں. پاکستان دیکھیں کتنا خوبصورت ہے, ہمارے ناردرن ایریاز بہت زیادہ یہاں پہ ٹورزم ہو سکتی ہے, لیکن اگین وہی لا اینڈ آرڈر کی کنڈیشنز وہی ٹھیک نہیں ہوں گی, تو لوگ کس طرح سے آپ کے ملک میں آئیں گے فار ٹورزم. ہمیں 9/11 کے بعد جو ایک 2001 میں ورلڈ ٹریڈ جو سینٹر ہے یونائٹیڈ اسٹیٹ آف امریکہ کا, وہاں پہ جو اٹیک ہوا تھا, جو ایک ایونٹ ہسٹری میں, پولیٹیکل ہسٹری میں, انٹرنیشنل ہسٹری میں 9/11 کے نام سے جانا جاتا ہے, اس کو دیکھیں. اس کے بعد جو ہے ایک وار آن ٹیرر جو یونائٹیڈ اسٹیٹ آف امریکہ نے ڈکلیئر کی, پاکستان بھی اس وار اینڈ ٹیرر کا وکٹم بننا. ایک تو ہم نے بھی پلیڈ فرنٹ لائن جو ہے, ہم نے فرنٹ لائن رول پلے کیا, لیکن ڈسپائٹ دیٹ پاکستان کے اندر کتنے زیادہ جو ایکسٹریمزم اور ٹیررزم ہے وہ بڑھ گئی. ہم دیکھتے تھے کہ آئے دن کہیں نہ کہیں کوئی ٹیررسٹ ایکٹیویٹی ہو رہی ہے, کوئی بلاسٹ ہو رہا ہے, کوئی ٹیررزم ہو رہی ہے. تو اس نے پاکستان کی جو ٹورزم ہے اس کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا ہے, کیونکہ آپ کا جو امیج باہر گیا ہے وہ کوئی اچھا امیج نہیں گیا باہر. اور جب کوئی ایک ملک یا اس کی زمین سیف ہی نہیں ہوگی اپنے انڈیویجولس کے لیے, اپنے سٹیزنس کے لیے, تو ہاؤ کین یو اٹریکٹ دا پیپل فرام آؤٹ سائڈ. تو یہ جو لیک آف ٹورزم ہے یہ بھی پاکستان کو اس ٹائم ایک بہت بڑا اکانومی کو چیلنج ہے. اگر ہماری ٹورزم اچھی ہو جائے تو اکانومی جو ہے وہ فلرش کرے گی. اٹ ول ہیلپ اے لاٹ ٹو بوسٹ دا اکانومی آف اینی کنٹری. پاکستان از اے سینک بیوٹی. بالکل کوئی بات نہیں ہے, بہت خوبصورت ہے ہمارا ملک. پاسٹ ایئرس دس بیوٹی پلے امپورٹنٹ رول ٹو انکریز اکنامک گروتھ. وہ کہتے ہیں کہ پریویسلی پاسٹ ایئرس میں ٹورزم نے جو ہے وہ بہت رول پلے کیا ہے اکانومی کی گروتھ کو امپروو کرنے میں. نیچرل ڈیزاسٹرز اینڈ لا اینڈ آرڈر پرابلم ڈکریز ٹورزم. لیکن اس کے بعد جو نیچرل ڈیزاسٹر آئے ہیں, جو 2005 میں ارتھ کوئک آیا تھا ناردرن ایریاز میں, ایبٹ آباد والی سائڈ میں, اس میں بھی بہت رول پلے کیا, کیونکہ انفراسٹرکچر جو ہے وہ اس سے سارا تباہ ہو گیا تھا. اس کے علاوہ لا اینڈ آرڈر کی جو پرابلمس ہیں ود ان دا پاکستان, وہ بھی ہم نے ساری ڈسکس کی ہیں. اس سے جو ہے وہ ٹورزم کو ایک نقصان پہنچا ہے اور ٹورزم کم ہو گئی ہے. برنگ فارن کرنسی, ریگین پیس, اٹریکٹ دا ٹورسٹ, امپروو اکنامک کنڈیشن. اب یہ ساری چیزیں وہ کہتا ہے کہ پیس آپ اپنے ملک میں لائیں, کہ آپ انفراسٹرکچر کو بہتر کرنے کی کوشش کریں, دین اونلی یو ول بی ایبل ٹو اٹریکٹ دا فارن ٹورسٹ اگین. اور اس سے کیا ہوگا, اکنامک گروتھ کو ایک جو ہے وہ ہیلپ ملے گی, اور اکانومی جو ہے آپ کے ملک کی کیا ہوگی, فلرش کرے گی. اب جی کامن اکنامک پرابلمس پہ آ جاتے ہیں. کامن اکنامک پرابلمس کیا ہیں؟ کیپٹلزم ایٹ اٹس ایکسٹریم. کیپٹلزم جو ہے وہ ایکسٹریم پہ ہے پاکستان میں. وہ کہتے ہیں جو امیر ہیں وہ امیر سے امیر تر ہوتے جا رہے ہیں, اور جو غریب ہیں وہ غریب ہوتے جا رہے ہیں. کیپٹلزم ایٹ اٹس ایکسٹریم کا آلموسٹ یہی مطلب ہے. اب جو کہا جاتا ہے, ایک بہت ہی فیمس کوٹیشن ہے جس کا میں آپ کو تھوڑا سا مطلب بتا دیتی ہوں. اس میں ہے کہ جی جتنی زیادہ مڈل کلاس جو ہے وہ شرنک کرے گی کسی ملک میں, ٹھیک ہے, اتنا زیادہ اس ملک کی جو اکانومی ہے وہ کیا ہوگی, اس کو نقصان ہوگا اکانومی کو. جتنا مڈل کلاس جو ہے وہ ایکسپینڈ کرے گی, ٹھیک ہے, پور اور جو رچ ہے ان کے بیچ کا جو گیپ ہے وہ برج ہوگا. کس طرح سے مڈل کلاس ایکسپینڈ کر رہی ہے اتنا اس ملک کی اکانومی جو ہے وہ اچھی ہوتی ہے. سو مڈل کلاس از آلسو دا بیک بون آف اے کنٹریز اکانومی. جتنی بڑی مڈل کلاس ہوگی کسی ملک کی, اتنی زیادہ اس ملک کی جو اکانومی ہے وہ اچھی ہوگی, اس کی گروتھ اچھی ہوگی. جو پور اور رچ کے بیچ کا گیپ ہے, دس از ڈینجرس اینڈ دس از ڈیواسٹیٹنگ. ٹیکس پیئرز,
بہت سارے پاکستان میں جو ہیں لوگ ایسے ہیں جو ٹیکس پے نہیں کرتے، جن میں بہت بڑے بڑے بزنس فیمز آ جاتے ہیں. پچھلے دنوں ہم نے وہ شوگر والا مسئلہ سنا ہوگا، جو شوگر کا چینی کا بحران ایک پاکستان میں آیا ہے. ٹھیک ہے، ٹیکس ایگزمپشن سے بچنے کے لیے جو یہ مافیا ہیں یہ کیا کیا کام کرتے ہیں. نو بجٹ امپلیمنٹیشن، بجٹ کو جو ہے وہ امپلیمنٹ نہیں کیا جاتا ٹھیک طرح سے. انفلیشن ہے، انفلیشن کا مطلب مہنگائی ہے. جی ڈی پی گراس ڈومیسٹک پروڈکٹ کے پرابلمس ہیں پاکستان میں. ڈکلائننگ ایکسپورٹس ہیں، ایکسپورٹس جو ہیں وہ ڈکلائن کر رہی ہیں. ایکسٹرنل لونز، آئی ایم ایف سے، ورلڈ بینک سے جو پاکستان نے لونز لیے ہوئے ہیں، اور وہ بہت ہی سخت شرائط پہ لونز لیے ہوئے ہیں، اور ہر سال جو ہے وہ ان لونز میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. پاکستان کی اکانومی اس سے پور تر ہوتی جا رہی ہے. نو امپلیمنٹیشن آف فارن ایڈ اینڈ پولیٹیکل انسٹیبلٹی. اب سم ہاؤ تک پولیٹیکل اسٹیبلٹی آ گئی ہے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ 2008 سے اب 2020 پچھلے 12 سالوں سے تو کوئی ملک میں ڈیموکریسی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی حالات جو ہیں وہ اکنامک فرنٹ پہ خاطر خواہ تبدیل نہیں ہوئے. اب وہ کہتے ہیں کہ کیا کرنا چاہیے ان صورتحال میں پاکستان کو. وی مسٹ چینج ان نیشنل سائیکی اینڈ مائنڈ سیٹ. سب سے پہلے کہ وہ نیشنل سائیکی اور مائنڈ سیٹ کو چینج کرنے کی ضرورت ہے. بلڈنگ آف ہیومن کیپٹل، آپ ہیومن کیپٹل کو بلڈ کریں. وہ کہتے ہیں اپنے ٹیکنالوجی کو امپروو کریں. ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ از ویری امپورٹنٹ، کیونکہ 21 سینچری کا جو ہے نا، یہ سینچری ہے ہی ٹیکنالوجیکل. جتنا ایک ملک جو ٹیکنالوجیکلی ایڈوانسڈ ہوگا، اتنی زیادہ اس کی اکانومی جو ہے وہ فلرش کرے گی، پروگریس کرے گی. ڈیولپ مور اینڈ کوالیفائڈ ینگ لیبر فورس. ٹھیک ہے. ورک ایفیشینٹلی آن گورننس، ڈیولیوشن اینڈ ڈی سینٹرلائزیشن. یہ وہ کچھ چیزیں ہیں جو وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ ان پہ عمل پیرا کریں گے ان ٹرو سینس، یہ نہیں کہ صرف کاغذ تک بات ہونی چاہیے، ان ٹرو سینس اگر آپ ان پہ عمل پیرا کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کی جو پور اکنامک سرکمسٹانسز ہیں ایٹ دا مومنٹ، جو پاکستان میں اکنامک کرائسس ہے، اس کو اوور کم کرنے میں کچھ ہیلپ ہو سکے. سو دس از آل اباؤٹ اکنامک انسٹیٹیوشنز اینڈ اکنامک چیلنجز فیسڈ بائی پاکستان. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.